द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद, स्वागत। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, एम्बेसडर रफ़ीउज़्ज़मान सिद्दीकी। ये 32 साल तक पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस का हिस्सा रहे। 2 मुल्कों में एम्बेसडर रह चुके हैं, कीनिया और बांग्लादेश। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी इलस्ट्रियस फैमिली। इनके दादा चौधरी खलीको-ज़मां वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर थे। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी, और इसके साथ ही ये भी मैं बताता चलूं कि बहुत से लोगों को ये भी मालूम नहीं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट आगा खान थे। अच्छा सर, आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में भी बताइए। और खलीको-ज़मान साहब के छोटे भाई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थे, डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी। उन्होंने केमिस्ट्री में जर्मनी से फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी, और उसके अलावा वो शायर भी थे, आर्टिस्ट थे, यानी पेंटर थे। और बाकी जो हैं आपके एक बुजुर्ग जो थे, पाकिस्तान के पहले अटॉर्नी जनरल थे, बैरिस्टर मोहम्मद वसीम। तो ब्रीफली अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा प्लीज, उसके बाद फिर हम बाकी गुफ्तगू करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील चौधरी साहब। आपसे आपके प्रोग्राम्स देखते रहते हैं और आपने दावत दी, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़े एजाज और ऑनर की बात है। माय ऑनर सर। तो चौधरी साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया, दादा का तो एक रोल था पाकिस्तान के बनाने में। और अगर आपसे मैं कुछ बात कहूँ कि दादा का इरादा पाकिस्तान आने का नहीं था। कायदे आज़म ने उनको लीडर ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स चुना था, और इस हैसियत से वो इंडिया में रह गए थे। तो जिस दिन पार्टीशन हुआ था और पंडित नेहरू की वो फेमस स्पीच व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया वेक्स अप टू इट्स डेस्टिनी, तो उसके बाद दादा भी उस इजलास में मौजूद थे। तो एक छोटी सी स्लिप आई दादा के पास, और उस पे पंडित जी की तरफ से लिखा हुआ था कि आज तुम भी इस मौके पे तकरीर करोगे, चूंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग अ माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी। तो खैर दादा ने वहाँ पे तकरीर की। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुई, फिर प्रेसिडेंट की थी, फिर स्पीकर की, और उसके बाद दादा ने तकरीर की। और दादा ने जब उस तकरीर की तो उन्होंने, क्योंकि ये समझिए कि क्योंकि दादा भी शुरू में कांग्रेस में थे, जैसे कि तमाम लीडरान होते थे, कायदे आज़म भी तो, और दादा वॉज वेरी क्लोज टू नेहरू एंड हिज फैमिली। जब भी दादा इलाहाबाद जाते थे तो उन्हीं के यहाँ मेहमान होते थे, आनंद भवन में ही रहते थे दादा। और पंडित जी हमेशा स्टेशन पे मौजूद होते थे उनको रिसीव करने के लिए। तो एक बहुत गहरा ताल्लुक उनके ख़ानदान से था। और जब ये लोग जेल में गए 2030s में, तो पंडित जी, दादा और उनके वालिद पंडित मोतीलाल नेहरू, ये तीनों एक ही बैरक में लखनऊ में काफ़ी अरसा कैद रहे। तो उस वक्त उससे भी बहुत क्लोजनेस बढ़ी। तो दादा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ कांग्रेस ऑल्सो। उस एक ज़माने में कांग्रेस में प्रेसिडेंट नहीं बल्कि डिक्टेटर कहलाता था, जो का हेड होता था वो डिक्टेटर कहलाता था। तो दादा यानी डिक्टेटर तक रहे कांग्रेस के। एनीवे वो उनकी लेकिन जब मुस्लिम लीग ज्वाइन की और रास्ते अलहदा हुए, तो पंडित जी बहुत डिसहार्टन थे दादा से और कुछ नाराज भी हो गए थे। तो खैर एनीवे, लेकिन जब ये जिस दिन ये पार्टीशन हुआ और दादा ने तकरीर की, और फिर दादा ने उसमें कहा कि भाई अब मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ, और जो मुसलमान भारत में रह गए हैं उनको इंडिया के साथ लॉयल होना चाहिए, उनकी लॉयल्टीज अब इस मुल्क के साथ होना चाहिए, क्योंकि अब हम इंडियन नेशनल्स हैं। तो पंडित जी वॉज वेरी इमोशनली चार्ज्ड। ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट एंड ही केम एंड हग्ड दादा। और वो एक तरह समझिए जो बरसों की जो रफाकतें थी वो धुल गई। और दादा ये तकरीर करके दूसरे दिन लखनऊ आ गए। और जब दादा चारबाग स्टेशन, लखनऊ का तो बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है, वहाँ उतरे तो हिंदू और मुस्लिम दो एक बहुत बड़ा मजमा उनको रिसीव करने के लिए मौजूद था। और ये वो वक्त था चौधरी साहब, जब हिंदूज जो थे वो पाकिस्तान भारत की तरफ भाग रहे थे, इंडिया की तरफ, और मुसलमान जो थे, क्योंकि राइटिंग शुरू हो गई थी, राइट्स फूट पड़े थे, तो वो लोग पाकिस्तान की तरफ। तो दादा ने वहाँ पे एक तकरीर की स्टेशन पर ही, और कहा कि चाहे सारे मुसलमान चले जाएं, एक मुसलमान नहीं जाएगा, वो है चौधरी खलील हसन। और ये तकरीर जो थी ये इट वॉज वार्मली वेलकम्ड बाय ऑल एंड सन्ड्री। और फिर हुआ ये कि कोई 1-2 दिन के बाद गांधी जी का मैसेज आया दादा को कि तुम फौरन दिल्ली आओ। तो दादा सिर्फ एक ब्रीफ केस में, दादा ने ये जिक्र, आपने अगर किताब पढ़ी हो तो अपनी किताब में भी किया है, कि दादा वो ब्रीफ केस लेके दिल्ली पहुंचे और गांधी जी से मुलाकात हुई।
تو گاندھی جی نے وہاں انٹرسٹنگلی ان کو ایک خط دیا دادا کو, کہا کہ یہ پڑھو. تو وہ ان کے بیٹے کا خط تھا, گاندھی جی کے بیٹے کا, جو کہ واز ویری اپسیٹ وتھ ہز فادر. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ مسلمانوں کی محبت میں حد تک آگے جا چکے ہیں, آپ بھرت رکھتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں. بنا تو خیر دادا نے کہا بھائی پڑھ کے بہت افسوس ہوا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو اس طرح سے لکھا. خیر anyway, تو دادا نے سے گاندھی جی نے کہا کہ تم اسی وقت کل ہی تم پاکستان روانہ ہو جاؤ, go and meet جناح and tell him that they should, that we all should stop this madness. کیونکہ پارٹیشن میں یہ تو نہیں طے ہوا تھا کہ جی ہندوز جو ہیں وہ انڈیا چلے جائیں گے, جو پاکستان میں رہتے ہیں, اور جو مسلمان رہتے ہیں وہ انڈیا چلے جائیں گے. کیونکہ اس سے تو ایک بیلنس آف پاور جو کہ تھا کہ بھائی اگر مسلمان اتنی تعداد میں ہوں گے یا ہندو اتنی تعداد میں ہوں گے تو وہ ایک طرح سے ایک کنٹرول رکھیں گے. anyway, تو خیر دادا پاکستان آ گئے اور دادا کی ملاقات قائد اعظم سے ہوئی دوسرے دن ہی, اور وہاں پہ سہروردی صاحب بھی موجود تھے. تو دادا کی میٹنگ قائد اعظم سے کوئی اچھی نہیں تھی, اور جب دادا ان سے ملنے گئے تو وہ دادا کا اسٹیٹمنٹ قائد اعظم کے تھے ایک خواب میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے دادا سے کہا کہ خلیق I didn't like your statement that you issued. اور وہ برابر بی بی سی سے اور وائس آف امریکہ سے اور آل انڈیا ریڈیو سے ایشو ہو رہا تھا, جو کہ دادا نے ایک ریجوائنڈر ایشو کیا تھا سر ظفر اللہ خان کے اسپیچ کے بارے میں, جو انہوں نے یو این میں کی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ جی مسلمانوں کو بہت بری طرح سے مارا جا رہا ہے اور کانگریس اور پرائم منسٹر کچھ نہیں کر رہے ہیں. دادا نے کہا کہ نہیں, یہ غلط بات ہے. پنڈت جواہر لال نہرو جو ہیں وہ بہت زیلسلی اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ان کی ایک تصویر پنڈت جی کی چھپی تھی اسٹیٹسمنٹ میں کہ وہ ایک ڈنڈا لیے ہوئے اور وہ ہندو موم کو مار رہے ہیں, اسے پٹائی کر رہے ہیں. تو خیر بالکل کیا ناٹ پلیس. تو خیر وہ دادا کی ان سے میٹنگ اچھی نہیں ہوئی, اور دادا نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ, کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے میں انڈیا میں مسلمانوں کا لیڈر چنا گیا ہوں اور آپ ہی کی ہدایت پر, تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ I have lost your confidence, تو میرا خیال ہے کہ یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دینی چاہیے. اور دادا نکل کے باہر آئے تو سب سہروردی نے پوچھا how did the meeting go. تو قائد اعظم نے کہا کہ بالکل اچھی تھی, اور اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب میں واپس ہندوستان نہیں جاؤں گا. تو دیٹ کریٹڈ لاٹ آف اسٹر, پولیٹیکل اسٹر ان انڈیا. کیونکہ مسلمانوں کی کچھ ایک ہفتہ پہلے تو دادا یہ تقریر کر کے گئے تھے کہ چاہے سب چلے جائیں میں نہیں جاؤں گا پاکستان. تو خیر وہ دادا پاکستان آ گئے تو it was a very, and then he wanted to be away from politics. تو ایوب کھوڑو صاحب جو سندھ کے چیف منسٹر تھے, ان سے دادا نے کہا بھائی میں کراچی میں نہیں رہنا چاہتا ہوں, کیونکہ اگر کراچی میں رہوں گا تو یہ پالیٹکس میں خواہ کا انوالومنٹ ہوگا. I want to be away from politics. تو کھوڑو صاحب نے ان سے کہا کہ آپ لاڑکانہ چلیے. تو دادا کو وہ لے کے لاڑکانہ چلے گئے, اور وہاں پہ ہم لوگ جہاں پہ where I was born and brought up, تو دادا لاڑکانہ آ گئے اور کوئی 3-4 مہینے رہے ہوں گے کہ قائد اعظم اس وقت چونکہ گورنر جنرل بھی تھے, پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ بھی تھے, اور ایک اور عہدہ تھا. تو اینی وے ہی ڈنٹ وانٹ ٹو ویئر ٹو مینی ہیٹس. تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کی جو صدارت ہے وہ کسی اور کے پاس ہونی چاہیے. تو سائیکوفینسی تو چودھری صاحب بھی تو ہمارے میرے خیال سے رگ میں ہے. تو وہاں پہ کسی نے سجیسٹ کیا کہ آپ فاطمہ جناح کو بنا دیں. تو he turned around and he said shut up. اور پوچھا کہ where is خلیق. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو لاڑکانہ میں, ان کو بلاؤ. تو حالانکہ دادا سے ان کے تعلقات بہت ہی کولڈ تھے, لیکن دادا ان کی رسپیکٹ بہت کرتے تھے. اور دادا آ گئے کراچی. تو قائد اعظم نے ان سے کچھ پوچھا اچھا نہیں, بلکہ ڈائریکٹلی کہا کہ یو ول بی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ. تو اس طرح سے دادا پاکستان کے پہلے صدر بنے مسلم لیگ کے. مگر چونکہ لیاقت علی خان اور دادا ان کی بھی اختلافات رہتے تھے, اور لیاقت علی خان کو یہ بات بالکل نہیں اچھی لگی. اور مگر کچھ عرصے تک یعنی قائد اعظم کے انتقال کے بعد میرا خیال ہے دادا کچھ تھوڑے ہی عرصے صدر رہے ہوں, انہوں نے پھر ریزائن کر دیا, کیونکہ ان کے گھر کے باہر ایک لوگ جمع ہو جاتے تھے اور ان کے خلاف نعرے لگاتے تھے. جیسے کہ دادا کو پہلے خدشہ تھا کہ بھائی کراچی میں رہیں گے تو سیاسی معاملات میں الجھ نہیں پڑے گا. اور اینی وے ہی ریزائنڈ اینڈ ہی اسٹیڈ اوے فرام پالیٹکس. اور یہ ان کا تھا, یعنی وجہ تھی ان کے پاکستان آنے کی. تو لہٰذا ہم لوگ بھی سب جو میرے والدین تھے, ہم لوگ بھی سب, میرے والد زمانے میں نظام حیدرآباد کی منٹ میں انجینئر تھے, تو وہ بھی اور میری والدہ بھی سب لوگ لاڑکانہ آ گئے. اور اس عرصے میں پھر قائد اعظم نے میرے جو دادا کے چھوٹے بھائی ہیں ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی, ان کو بھی بلوا لیا. اور پنڈت نہرو سے ان کی بات ہوئی, کہا بھائی
جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ذکر کر رہے تھے کہ انڈیا میں تو بہت سائنٹسٹ ہیں, پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے, تو وہ یہاں آ گئے. اسی طرح سے دادا کے جو بہنوئی تھے بیرسٹر محمد وسیم, جو پاکستان کے فرسٹ اٹارنی جنرل تھے, اور ہی واز ون آف دا richest مسلم بیرسٹر ان انڈیا, ان لکھنؤ, اور وہ مسلم لیگ کو بہت سپورٹ کرتے تھے. تو قائد اعظم نے ان کو بھی کہا کہ بھائی ان کو بھی پاکستان آ جائیں. تو دادا نے, بلکہ اس وقت دادا انڈیا میں تھے, اور دادا نے ان سے کہا کہ, اور جس کوٹھی میں وہ کھڑے ہوئے تھے وہ اس کا نام تھا ضمیر مینشن, اور وہ انہیں کی تھی. تو دادا نے کہا جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اس وقت لکھنؤ میں, یعنی اس کی قیمت لاکھوں میں تھی. تو دادا نے کہا جو آپ کی انکم ہے آج کل, جو آپ 1 لاکھ کماتے ہیں مہینہ, وہ آپ کو پاکستان میں تو نہیں ملے گا. تو انہوں نے, یعنی دادا نے بلکہ بتاتے تھے کہ اس کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ تم اس مٹی اور گارے کے لیے مجھے یہاں روک رہے. خیر وہ چارٹرڈ پلین کیا, ساری فیملی چارٹرڈ پلین میں کراچی پہنچ گئی. اس طرح سے وہ بھی. اگر وہ انہی کے بیٹے ہیں جسٹس محمد حلیم, جو پاکستان کے لانگسٹ سرونگ چیف جسٹس تھے, اور وہ he is one of the 3 judges who had opposed the hanging of Bhutto, and Benazir had a huge amount of respect for him because of that. تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کو خاکہ. مگر ہم لوگ پھر لاڑکانہ میں رہ گئے, ہماری پیدائش وہیں ہوئی. I was born and brought up and educated up till matric in لاڑکانہ, اور ہماری والدہ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا لاڑکانہ میں. وہ سیاست میں بھی انوالو تھیں, سوشل افیئرز میں بھی تھیں, اور پالیٹکس میں she was deeply into it. She was also the member of working committee of Muslim League دولتانہ کی. اور دادا کو پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات لمبی تو نہیں ہو رہی ہے چودھری صاحب؟ جی نہیں پلیز. تو دوسرے پھر یہ کہ دادا کو ایوب خان نے اپنی مسلم لیگ, جب پنڈت جی آئے تھے تو اس کا کنونشن مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ بنا دیا تھا, چیف آرگنائزر بنا دیا تھا. جبکہ ہماری والدہ جو تھی وہ دوسرے کیمپ میں تھی, انہوں نے الیکشن لڑا. اور اس میں ایک دلچسپ بات تھی کہ دادا سے پرمیشن لی, اجازت لی کہ میں الیکشن میں کھڑی ہونا چاہتی ہوں. تو دادا بہت خوشی سے کہا ہاں ضرور, مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ فرمان جناح کی طرف سے. تو جنگ اخبار نے ایک ہیڈنگ لگائی تھی کہ بہو مخالفت میں اور سسر موافقت میں. تو دادا نے کہا کہ بھائی تم نامینیشن واپس لو. میں نے کہا نہیں, آپ ڈیموکریسی تو آپ ہی پریچ کرتے ہیں, میری تو یہ رائے ہے. اور میرے جو چچا تھے یعنی چودھری خلیق الزماں کے چھوٹے بیٹے رفیق الزماں, وہ بھی میری والدہ کے ساتھ پھر اپنے والد کے اگینسٹ تھے. تو ایک فیملی میں بہت ہی انٹرسٹنگ, خود ود ان دا فیملی دیر واز لاٹ آف پالیٹکس گوئنگ آن. بٹ امی نے الیکشن لڑا اور ہار گئی. بھٹو صاحب اس زمانے میں فارن منسٹر تھے, اینڈ ہی واز دا بلو آئیڈ بوائے آف ایوب خان. بھٹو صاحب جب لاڑکانہ آئے تو امی کو انہوں نے بلایا اور امی سے کہا کہ آپ اپنا نامینیشن واپس لیں, ہم آپ کو ٹکٹ نہیں کریں. میں وہ تو میں ہوتا تو میرے یعنی سسوری مجھے دلوا دیتے, لیکن میں سپورٹ نہیں کرتی ہوں. اینی وے تو خیر وہ ہار گئی, اور امی کا ایک رول رہا لاڑکانہ کی پالیٹکس میں. شی واز اے نیم ان لاڑکانہ. آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں, انہوں نے بہت لاڑکانہ کے لوگوں کی سندھ کی خدمت کی. اچھا رفیع صاحب, ایک لوگوں کو یہ مسٹری بھی ہوگی, لوگ کیوریس ہوں گے کہ چودھری خلیق الزماں جو ہیں وہ چودھری کا لقب استعمال کرتے تھے, باقی جو ہیں آپ کے عزیز جو ہیں وہ صدیقی کہلواتے ہیں. اور یہ بھی بتائیے گا کہ عرفان حبیب جو ہیں ویل نون انڈین ہسٹورین, وہ بھی آپ کے عزیز ہیں؟ جی بالکل, وہ میرے دادا کے نیفیو ہیں. ان کے والد پروفیسر, ان کے 2 یعنی چودھری محمد وسیم و 3 بردرز. چودھری محمد وسیم خود تھے, پھر پروفیسر حبیب, پروفیسر مجیب, اور پروفیسر ان کا نام سے نکل رہا ہے مجھے, یہ 3 بھائی تھے. 2 تو وہیں رہ گئے انڈیا میں, اور جن کے پروفیسر عرفان چچا جو ہیں وہ میرے والد کے سیکنڈ کزن ہوتے ہیں. میرے والد یعنی دادا کے وہ بھتیجے ہوتے تھے, تو وہ وہیں رہ گئے تھے انڈیا میں. اور میری سگی پھوپھی بھی انڈیا میں ہی رہے, 2 پھوپھی, اور میرا بلکہ آپ یہ سمجھیے جو صاحب کہ ہمارا زیادہ تر خاندان انڈیا میں ہی ہے. ہم لوگ کم تھے جو پاکستان کی طرف آئے, زیادہ تر لوگ دادا کے سب سے بڑے بھائی اور والدہ حیات تھے, تو وہ وہیں رہ گئے تھے, وہ نہیں آئے تھے پاکستان. اور ان کی بھی کوالٹی, سمیع الزماں ان کا نام تھا, اور وہ رابندر ناتھ ٹیگور کے اسٹوڈنٹ تھے شانتی نکیتن کولکتہ میں. اور ان کے لیے رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا تھا کہ ان سے بہتر مغل منیچر, اور ریپیٹ کیا تھا وہ, بائی دا وے وہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس آج بھی ہے جس ہینڈ ریٹن, کہ ان سے بہتر مغل منیچر سب کانٹیننٹ میں کوئی نہیں بنا سکتا.
اور جہاں آپ نے جو چودھری کا آپ نے ذکر کیا تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ دادا کے جو ماموں تھے یعنی بیرسٹر محمد وسیم، ان کے والد وہ بھی بیرسٹر محمد نسیم تھے، چودھری محمد نسیم. تو دادا کی پرورش زیادہ تر انہوں نے ہی کی، تو سب وہ زیادہ تر وہیں رہتا. دادا ان کا گھر کہلاتا تھا ڈالی باغ، جو کہ ایک محل سے کم نہیں تھا. تو گاندھی جی جب بھی آتے تھے وہیں ٹھہرتے تھے، اور دادا چونکہ وہیں ہوتے تھے اور وہ سب ان کو وہاں پہ چودھری نسیم، تو دادا کو وہ چودھری صاحب کہنے لگے، گاندھی جی. تو یہ بیسکلی نام جو ہے یہ گاندھی جی کی وجہ پڑا، جو کہ دادا کو مستقل چودھری صاحب. تو پھر سارا لکھنؤ ان کو چودھری صاحب بلانے لگا اور ان کا نام ہی پڑ گیا. یہ سب ان کو چودھری صاحب کے ہی نام سے جاننے لگے، تو دادا کے نام کا حصہ بن گیا. رفیع صاحب، چودھری خلیق الزمان کی جو کتاب ہے پاتھ وے ٹو پاکستان، بعد میں پھر وہ اردو میں بھی انہوں نے اس کو ایک ایکسپینڈڈ ورژن، جی، شاہراہ پاکستان. جی تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی اچھی کتاب ہے، لیکن بڑی نگلیکٹڈ کتاب ہے. کیا فورن سروس کے دوران آپ کے کسی کولیگ نے، آپ کے کسی سینئر نے، جونیئر نے، یا کسی دوست نے کبھی اس کتاب کا تذکرہ کیا؟ جی نہیں، کبھی نہیں. اس کتاب کی بھی یہ ہے کہ دادا نے یہ کتاب لکھنا شروع کی تھی جب وہ سفیر تھے انڈونیزیا میں. ان کو he was also sent as ambassador. تو دادا نے وہاں یہ کتاب لکھنا شروع کی. اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتائیں کہ دادا اس زمانے میں پنڈت جی واز پرائم منسٹر آف انڈیا. تو دادا نے ان کو خط لکھا کہ بھائی تم اپنی تصویریں، پلیٹ جو ہوتی ہیں، پلیٹس اپنے اور پنڈت موتی لال کی وہ ہمیں بھیجو، ہم کتاب میں شائع کریں گے. تو وہ پنڈت جی نے بھجوا دی تھی. اور 1960 میں جب پنڈت جی آئے انڈس واٹر ٹریٹی سائن کرنے، تو دادا سے ان کی ملاقات بھی یہیں کراچی میں. اور تو دادا سے انہوں نے پوچھا کہ تمہاری خلیق، تمہاری کتاب کا کیا ہوا؟ دادا نے کہا بھائی وہ لکھ تو لی ہے لیکن وہ یہاں بین ہے پاکستان میں. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا تمہاری کتاب پاکستان میں بین؟ کہاں اجازت نہیں ہے. لانگ مینس نے چھاپی تھی 1961 میں، تو وہیں انگلینڈ سے، لندن سے. تو پنڈت جی نے ایوب خان سے کہا کہ میں حیران رہ گیا کہ آج میری ملاقات خلیق، دادا کو وہ خلیق کہتے اور دادا انہیں جواہر کہتے تھے، خلیق سے بھی، اور ان کی کتاب یہاں بین ہے. ایون ایوب خان واز کائنڈ آف ناٹ اویئر آف اٹ. تو انہوں نے فوراً اجازت دی کہ وہ بین اس لیے تھی کہ قائد اعظم سے انہوں نے کچھ اپنے اختلافات کا تذکرہ کیا تھا، جو کہ اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی تھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی تھی، تو وہ بین کر دی گئی تھی. پھر دادا نے اس کی اور ایک ترجمہ ہی سمجھیے آپ، اگر آپ پڑھیں تو بالکل وہ ترجمہ ہے جو کہ پھر شاہراہ پاکستان لکھی، اس کا بیسکلی اردو ترجمہ کی. اور پھر اب ہم نے سنا ہے کہ شاید وہ کہیں سرگودھا میں کوئی پبلشنگ ہاؤس ہے جو اس کو دوبارہ چھاپ رہا ہے. میرا خیال ہے لاہور میں بھی کسی نے وہ چھاپی ہے شاہراہ پاکستان کے نام سے. اور اس میں جو مجھے یاد پڑتا ہے چودھری صاحب نے یہ لکھا ہے کہ میں نے جب انگریزی میں کتاب لکھنا شروع کی تو مجھے کہا گیا کہ بہت طویل کتاب نہ لکھنا، لمبی چوڑی کتاب نہ لکھنا، لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، تو بریف رکھنا اس کو. تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں لوگوں نے جب دلچسپی لی تو مجھے خیال ہوا کہ بہت سی تفصیل جو میں نے انگریزی والے ورژن میں نہیں دی تو اردو میں دے دوں. تو اس لیے اردو والی جو کتاب ہے وہ زیادہ ضخیم ہے، زیادہ بڑی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پنڈت نہرو نے جب یہ ان سے کہا، جنرل ایوب سے، کہ آپ نے اس کتاب پہ پابندی لگا دی، کیوں لگا دی؟ تو کیا وہ تو 1960 کی بات ہے جبکہ یہ کتاب چھپی 1961 میں، تو کیا ٹیلی فون پہ ہوئی بات؟ کس طرح ہوئی؟ یہ کیا ہے اس کا؟ نہیں، اصل میں یہ تو پتا تھا کہ کتاب چھپ چکی تھی، لیکن وہ پاکستانی 61 میں چھپی اور یہ آئے تھے 60 میں. تو دادا سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی، دادا نے کہا وہ کتاب تیار ہے 61 یہاں 61 میں آئی، لیکن یہ باقاعدہ یعنی دو بدو بات چیت ہوئی تھی جواہر لال نہرو کی ایوب خان سے. تو جب دادا نے ان سے تذکرہ کیا کہ بھائی وہ تو اگر چھپ بھی یہاں نہیں آ سکتی، یہاں پہ اس پہ پابندی ہے، تو پھر ایوب خان نے فوراً کہا کہ نہیں، ڈفرینسز تو دیکھیے ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی جو رائے ہو یا آرا ہو اس کو قید کر دیا جائے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، آپ چاہے ایگری کریں اس سے، چاہے ڈس ایگری کریں. اٹ از اپ ٹو ونز انڈرسٹینڈنگ. تو یہ کتاب کہیں اور پہلے چھپ چکی تھی کیا؟ کیونکہ یہاں تو لانگ مین نے چھاپی 1961 میں. جی نہیں، اس سے پہلے نہیں، کسی اور نے لانگ مین سے چھاپی تھی. جی.
تو پھر یہ مطلب کنفیوژن تھوڑا سا ہوگا لوگوں کو کہ بھئی پھر 60 میں پنڈت نہرو نے یہ ریز کیا مسئلہ کہ جی اس کتاب پہ بین کیوں ہے، تو کیا پبلش ہونے سے پہلے بین لگ گیا تھا، کیا ہوا؟ جی پبلش ہونے سے پہلے، جی ہاں پبلش ہونے سے پہلے بین لگ گیا تھا، بعد میں آئی پھر کتاب. جی اچھا جی اچھا سر، اس کتاب میں انہوں نے ٹو نیشن تھیوری پہ بھی کریٹیکل انداز میں کمنٹری کی ہے، اور انہوں نے لکھا کہ ٹو نیشن تھیوری جس کو ہم نے استعمال کیا پاکستان کے لیے اپنی جد و جہد میں، تو it had created not only bad blood against Muslims of minority provinces but also an ideological wedge between them and Hindus. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ سور وردی بھی اس چیز سے متفق تھے کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوا. اور یہ بھی انہوں نے لکھا کہ مسٹر جناح himself realized the grave dangers to Muslims who were to be left in India after the partition. اور بڑا ایک مشہور واقعہ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ 10 اورنگزیب روڈ پہ جہاں جناح صاحب کا گھر تھا، وہاں پہ انہوں نے ایک فیئر ویل میٹنگ کی 1 اگست 1947 کو، جس میں خلیق الزمان صاحب بھی تھے اور رضوان اللہ صاحب تھے. آئی تھنک ہی واز دا سیکرٹری جنرل آف یو پی مسلم لیگ. تو رضوان اللہ صاحب نے بڑے ٹیڑے سوال کرنے شروع کر دیے کہ ہم تو آگے آگے تھے اس تحریک میں، ہم تو یہ نعرہ لگا رہے تھے لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اب ہمارا کیا فیوچر ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس پہ چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے جناح صاحب کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا اس وقت دیکھا، اور میں نے کہا ان کو کہ چھوڑو یار کوئی اور بات کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کا نتیجہ تھا کہ جناح صاحب نے کراچی جاتے ہی جو پہلی تقریر کی 11 اگست 1947 کو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے، تو انہوں نے ہی بیڈ فیئر ویل ٹو ہز ٹو نیشن تھیوری، یعنی دو قومی نظریے کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا. تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ ہمارے ہاں تو آج کل کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا، اور ٹو نیشن تھیوری پہ میرے خیال میں آج تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. بڑے بڑے پروفیسروں کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر ٹو نیشن تھیوری اب بھی ویلڈ ہے تو کیا پاکستان میں رہنے والے نان مسلمز جو ہیں وہ غیر پاکستانی ہیں؟ ڈو دے بلونگ ٹو سم ادر نیشن؟ اور انڈیا میں رہنے والے ہم کہتے ہیں جی 25 کروڑ ہیں یا 30 کروڑ ہیں مسلمان جو ہیں، وہ کس نیشن سے تعلق رکھتے ہیں؟ جسٹس جاوید اقبال نے اپنی جو بایوگرافی لکھی ہے اس میں انہوں نے علامہ اقبال کو ایک خط لکھا ہے، فرضی خط، اور اس میں انہوں نے کہا کہ والد صاحب آپ نے مولانا حسین احمد مدنی پر بہت تنقید کی تھی جب انہوں نے کہا کہ آج کل قومیں اوطان سے بنتی ہیں، لیکن کیا ان کی بات یہ درست نہیں ہے؟ آج انڈیا میں رہنے والے تمام لوگ انڈین نیشن سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجس ایفیلیشن وہ پاکستانی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور بنگلہ دیش میں رہنے والے بنگلہ دیشی نیشن سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن ہمارا جو ڈومیننٹ نیریٹو ہے اس میں اس طرح کی کوئی کریٹیکل چیز آپ کو سننے کو نہیں ملتی. جی دیکھیے چودھری صاحب، جو آپ نے ابھی تذکرہ کیا، ہم نے بھی کتاب پڑھی ہے، لیکن سچی بات ہے کافی عرصہ ہو گیا تو مجھے کوئی اتنی ناٹ ویری ویوڈلی ریمبر، لیکن یہ بالکل واقعہ دادا نے کوٹ کیا ہے. اور ٹو نیشن تھیوری کا جہاں تک تعلق ہے اس پہ لوگوں کی اپنی آرائے ہیں، اور دادا کی ایک رائے تھی اور کچھ مسلم لیگ لیڈران کی بھی رائے تھی اس معاملے میں. اور جو کہ جب ریزولوشن آپ کو یاد ہوگا 1940 کا جب پاس ہوا تھا، جو کہ دادا نے جس کی تائید کی تھی، تو جب اس پہ یہ بھی ذکر کیا ہے دادا نے اپنی کتاب میں کہ جب وہ پہنچے تھے، کیونکہ ہماری بڑی پھوپھی کی شادی تھی اور وہ پہنچ نہیں پائے تھے کیونکہ زیادہ تر ریزولوشن جو تھے وہ دادا ہی ڈرافٹ کرتے تھے. تو جب انہوں نے وہ پڑھ رہے تھے while he was going through the resolution، جس میں کہ بار بار وہ ذکر اسٹیٹس، تو while he was going through it تو قائد اعظم نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور فضل الحق اس کو پیش کر رہے تھے. تو دادا سے کہا کہ go and second it. تو دادا کنفیوزڈ ہو گئے کیونکہ دادا بہت سے حصوں سے اس کے اگری نہیں کرتے تھے. جو آپ کو یاد ہوگا بعد میں 46 یا شاید 46 میں اس کو دوبارہ یعنی چینج کیا گیا. تو دادا نے وہاں تائید کی، لیکن دادا کی اس پہ اپنی رائے تھی کہ اس میں یہی بنگلہ دیش میں اکثر جو پولیٹیشنز تھے وہ کہتے تھے جی یہ تو پاکستان ریزولوشن واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ دیر بی 2 اسٹیٹس، اور ایک اسٹیٹ نہیں تھی اس وقت پاکستان میں.
تو چودھری صاحب سچی بات ہے اس کا جواب دینا میرے لیے ذرا مشکل ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے اور اس پہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے. بہت سے دادا کی رائے تھی، جیسے کچھ لیڈران کی رائے تھی کہ بھائی ٹو نیشن تھیوری کیا ختم ہو گئی تھی بنگلہ دیش کا بننے کے بعد. اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اندرا گاندھی نے وہ فیمس کہا تھا کہ جی آج ہم نے ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ انڈین نیشن میں ڈبو دی، اور اس طرح کی چیزیں بات کی گئی تھی. تو ٹو نیشن تھیوری از اے ویری سینسیٹیو ایشو، اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ووڈ ویری ریسپیکٹفلی probably agree with the idea of two nation theory, that indeed ہمارے ہاں اور especially with what is happening now with Muslims in India after this BJP کا جو رول ہے 14 برس سے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں بھی ایک آئیڈیا یہ بنتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے حق میں یہ ایک بہتر فیصلہ تھا، جو کہ بعد میں ایسٹ پاکستان بننے کے بعد ہمارے دادا کو بھی بہت اس کا شوق لگا تھا. اور میری جب پھوپھی وزٹ کر رہی تھیں انڈیا سے، ان کو دیکھنے آئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا ہاں، اور یہ ڈیبیکل ہو چکا تھا 1971 کا، تو انہوں نے میری پھوپھی کا ہاتھ پکڑ کے کہا جی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ فیصلہ درست تھا، بیکاز ہی واز دا اونلی لیڈر لیفٹ ہو ہیڈ سین دا بریک اپ آف پاکستان. کیونکہ زیادہ تر لیڈران ختم ہو چکے تھے، کوئی بھی نہیں بچا تھا، تو دادا واز the only perhaps the only leader who saw this tragedy happening with Pakistan. تو ٹو نیشن تھیوری کا ایک جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی سینسیٹیو ایشو رہا، جس میں کہ دادا اس سے بعد میں ڈس ایگری کرنے لگے تھے، اسپیشلی بنگلہ دیش کے بننے کے بعد. سر پروفیسر شریف المجاہد کو آپ جانتے ہوں گے. He was a leading authority on Pakistan movement and its leaders. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 14 اگست 1947 کے بعد ٹو نیشن تھیوری irrelevant ہو گئی. تو یہاں پہ پاکستانی نیشن اور وہاں پہ انڈین نیشن وہ وجود میں آ گئے. ریگارڈلیس آف واٹ از ہیپننگ ٹو انڈین مسلمز. ہمارے ہاں تو نیریٹو یہی ہے کہ جی انڈیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور یہ ہم کافی عرصے سے یہی کہتے آ رہے ہیں. بھٹو صاحب نے 1968 میں کہا تھا کہ کیمپین آف ایکسٹرمینیشن از گوئنگ آن اگینسٹ دی مسلمز آف انڈیا. یہ الگ بات کہ وہ اس وقت 9.5% تھے 47 میں، اور اب وہ 15-16% ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہمارے ہاں اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے کہ ٹو نیشن تھیوری اب ویلڈ ہے نہیں ہے. اگر ویلڈ ہے تو پھر پاکستان میں رہنے والے نان مسلمز جو ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے. قرارداد پاکستان کی جو آپ نے بات کی 1940 والی، تو اس پہ چودھری صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ مسلم لیگ کی تمام قراردادیں وہی لکھا کرتے تھے. یہی ایک قرارداد تھی جو انہوں نے جو بدقسمتی سے وہ نہ لکھ سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ قرارداد بالکل غلط الفاظ میں لکھی گئی. اور 1946 میں بھی وہ اجلاس میرا خیال ہے اپریل میں ہوا تھا دلی میں جی. اور اس پہ جو ہے ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ بھی ایک مفید کتاب ہے، ہماری قومی جدوجہد. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو کنونشن تھا اس کو تو کوئی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہی نہیں تھی. اٹ واز ناٹ کمپیٹنٹ ایون ٹو چینج اے کاما آف دا لاہور ریزولوشن. کہ لاہور ریزولوشن اوپن اس میں پاس ہوا تھا اور اس کو مسلم لیگ کے کریڈ کے طور پہ اڈاپٹ کیا گیا تھا 1941 میں. آئی تھنک اٹ واز اے مدراس سیشن. تو یہ جو کنونشن ہے جس کی گنجائش ہی نہیں ہے مسلم لیگ کے مینیفیسٹو میں، اس کے کانسٹیٹیوشن میں، ان کو انہوں نے اس کو چینج کر دیا. اور پھر جناح صاحب سے بھی منسوب ہے کہ جی انہوں نے کہا اسٹیٹس کا جو لفظ تھا وہ ایک ٹائپوگرافیکل ایرر تھی. تو عاشق حسین بٹالوی جو مسلم لیگ کے عہدیدار تھے لاہور میں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو بات ہے نا یہ تو بہت عجیب ہے کہ جی ٹائپوگرافیکل ایرر تھی. تو سال ہا سال تک ہم اسٹیٹس کا لفظ یوز کرتے رہے. جناح صاحب خود اسٹیٹس کا لفظ یوز کرتے رہے. جب اس کو اڈاپٹ کیا گیا کریڈ کے طور پہ، مسلم لیگ کے کریڈ کے طور پہ، اس میں بھی اسٹیٹس کا لفظ تھا. اور یکا یک جو ہے وہ مسلم لیگ کے لیڈرز جاگے اور انہوں نے کہا یہ تو ٹائپوگرافیکل ایرر تھی. تو is that not a very non-serious attitude? یہ اس وقت بھی بات ہوئی تھی چودھری صاحب جب دادا نے قائد اعظم سے امیڈیٹلی آفٹر دا سیشن ان سے کہا کہ بھائی اس میں مستقل اسٹیٹس کا، تو قائد اعظم نے وہیں پہ کہا کہ دس از اے ٹائپوگرافیکل ایرر which probably دادا did not buy. اور وہ سمجھتے تھے کہ جنہوں نے لکھا ہے ان کا
वो उन्होंने समझ ही के लिखा था कि स्टेट्स हैं, और स्टेट का जिक्र नहीं किया था। और यही वजह जो आपने भी बटालवी साहब का बताया कि जो चीज़ रेजोल्यूशन में उस इजलास में मंजूर हो चुकी थी यूनानिमसली, सबने उसको एग्री किया था, तो हाउ कुड इट बी changed in Delhi after almost 6 years? तो इसके ऊपर एक सवाल है। और लेकिन चूंकि अब ये क़स्सा पारीना हो चुका है, ये चीज़ें क़स्से, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर देखिए, जैसे कि आपने कहा, हिस्ट्री जो है वो आपके पीछे चलती है, वो आपका पीछा करती है, और वो आपकी जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, वो इतनी आसानी से रफा दफा नहीं होती, और वो आपके साथ ही रहती हैं, और उनका बहरहाल अब उनका हल तो इस वक्त नहीं निकाला जा सकता, ना हो सकता है, जो हो चुका है इट्स लाइक अ फेथ कंपनी। तो इन चीज़ों को मेरे ख्याल से वैसे ही एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। लेकिन सर इसमें ओपनली जो है, जो कम से कम एकेडमिक सर्कल्स हैं, उनमें तो हाँ, उनमें तो रिसर्च होनी चाहिए, उनमें तो खुल के बात होनी चाहिए, एकेडमिक डिबेट जरूर होनी चाहिए। इससे आई फुल्ली एग्री विद यू कि इसको हम एक यानी वी कैन नॉट रियली शव इट अंडर द कार्पेट। There should be academicians who should debate over these points and come to some conclusion. जी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को तो कहा जाता है ना कि दे आर सपोज टू बी बेस्टियंस ऑफ फ्री स्पीच एंड फ्री इंक्वायरी, तो हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं है। और हमारे यहाँ तो सर जो जिस तरह से हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसको डॉक्टर आयशा जलाल, जिनके बारे में डॉक्टर मलिहा लोधी ने, जो एम्बेसडर थी 2016 में, उन्होंने कहा था कि शी इज द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान। तो उन्होंने भी सर ये कहा है कि पाकिस्तान में जो है ना, वो देयर इज नो रूम फॉर क्रिटिकल थिंकिंग इन पाकिस्तानी एकेडमिक डिस्कोर्स, और थिंकिंग इज प्रोहिबिटेड इन पाकिस्तान। यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान इज एन इंटेलेक्चुअल वेस्ट लैंड। चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब ने सर पाकिस्तान टूटने पर जो कहा था कि हमारे तर्ज अमल यानी बिहेवियर के बायस बर्रे सगीर के मुसलमान 3 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं, जो किसी मुश्किल में एक दूसरे के काम नहीं आ सकते। हुक्मरान तबके की सियासी गलतियों और आकिबत नाअंदेश पॉलिसियों के नतीजे में मुस्लिम लीग का बुनियादी नजरिया और बर्रे सगीर के मुसलमानों का इत्तेहाद पारा पारा हो गया है। तो सर इस पे कुछ लोग ये भी क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई जब ये वायलेशंस हो रही थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, और वहां पे अवामी लीग जो है, इट हैड वन द इलेक्शंस फेयर एंड स्क्वायर, तो उनको इक़्तिदार देने के बजाय वहां पे एक मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया गया, जिसके बारे में डॉक्टर ए क्यू खान ने, जिनको कहा जाता है कि ही वाज द ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी पेट्रियट, उन्होंने भी कहा कि हमने अपने बंगाली भाइयों का कत्लेआम किया। ये उनका कॉलम है जो न्यूज में और जंग में छपा। तो सर उस वक्त जो थे बड़े बड़े जो पेट्रियट्स थे, व्हाई डिड दे कीप क्वाइट? पूरी दुनिया में होता है कि जो लोग डिसएग्री करते हैं, थिंकिंग लोग, वो फिर कोई पिटिशन करते हैं, कोई अपील करते हैं, मुजाहिरा ना करें बेशक, लेकिन दे मेक देमसेल्व्स हर्ड कि भाई ये गलत कर रहे हो। तो वेस्ट पाकिस्तान में हमें वो चीज नजर नहीं आई। यहाँ पे इतना एंटी इंडियनिज्म था और क्रश इंडिया की मूवमेंट चल रही थी, और बंगालियों को कहा जाता था कि ये तो गद्दार हैं। तो भाई क्या गद्दारी की थी उन्होंने? इलेक्शन जीता था ना उन्होंने, जो पहला इलेक्शन था पाकिस्तान बनने के बाद, जनरल इलेक्शन, उसमें वो जीत गए। आपने इलेक्शंस करवाए और फिर आपने उनको इक़्तिदार देने के बजाय उनको आपने मारना शुरू कर दिया, और उस पे हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं आज तक जस्टिफिकेशंस करते हैं। और हबीब जालिब जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, उसने कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। आप चूंकि वहां पे एम्बेसडर भी रहे, उससे पहले भी आपने वहां सर्व किया, तो क्या क्या तासुरात हैं आपके? वेयर डिड वी गो रॉन्ग? जैसे कि आपने कहा, देखिए कि हमसे बहुत हिमाकतें हुई, लेट्स एडमिट, और हमें एडमिट करना चाहिए अपनी जो गलती हमने की है। वो सियासतदान हो, चाहे यहिया खान थे, भुट्टो साहब थे, मुझे सभी रिस्पॉन्सिबल, मैं तो सभी को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ कि ये, और जो आवाज़ें, सेन आवाज़ें उठ रही थी उस ज़माने में, अनफॉर्चुनेटली उनको सेट असाइड कर दिया गया। साहबजादा याकूब को आप पता है कि ही वाज वन ऑफ द ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स देयर, और उन्होंने एडवाइस की थी कि भाई मिलिट्री सोल्यूशन जो है ये तबाही की तरफ ले जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ, और जो उनकी बात नहीं मानी गई। और हमने देखिए 2 दफ़ा सर्व किया बांग्लादेश में, एक दफ़ा गुड टाइम्स व्हेन खालिदा जिया की गवर्नमेंट थी
BNP کی حکومت تھی فرام 2002 to 2006. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو اپنی غلطی ہو وہ مان لینی چاہیے. ہم سے ہوئی غلطیاں، ہم سے بہت غلطیاں بھی کیا، ہم سے بلنڈرز ہوئے، اور ہم نے سچویشن کو وی ڈڈ ناٹ ہینڈل اٹ دا وے وی شوڈ ہیو. مطلب اس کا پولیٹیکل سلوشن نکالنے کے بجائے ہم ملٹری سلوشن کی طرف چلے گئے، اور جس کا کہ انجام آپ کو پتہ ہے کہ بریک اپ ہوا پاکستان کا، انفارچونیٹ. اور جو سین آوازیں تھیں، جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ صاحبزادہ یعقوب جو وہاں پہ تھے، اور انہوں نے ایڈوائز کیا کہ بھائی آپ اس طرح کی چیزیں نہ کریں، اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا. اور ان کی بات نہیں سنی گئی، بلکہ ان کو واپس بلا لیا گیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حالات بد سے بدتر ہی ہوتے چلے گئے. اور ہم جیسے کہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 2 دفعہ سرو کیا، ایک دفعہ فرام 2002 سے 2006 تک، جبکہ خالدہ ضیاء کی گورنمنٹ تھی، BNP کا رجیم تھا، تو لوگ بہت ہی فیوریبلی ڈسپوز تھے ٹورڈز پاکستان. بلکہ ابھی بھی ہیں، بات تو سچ یہ ہے کہ ابھی بھی ہیں. اور اس زمانے میں جب مشرف آئے اور انہوں نے، کیونکہ اپالوجی کا ایشو جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں ایک سب سے بڑا یعنی ٹینشن کا باعث ہی اپالوجی ہی ایشو ہے. تو جب مشرف آئے اور انہوں نے وہاں پہ ساوار ایک جگہ ہے جہاں پہ کہ ہوا لبریشن وارز کے جو ہیروز ہیں وہ وہاں دفن ہیں. تو جب مشرف گئے وہاں پہ تو ہی ریکارڈڈ، if I'm not mistaken, not in the same words perhaps, but he wrote کہ we regret the incidents of 1971, which was taken، بہت ہی اس کو اپریشیٹ کیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ probably it is a step towards an apology. اور یہ بات انہوں نے پھر دوبارہ ریپیٹ بھی کی، خالدہ ضیاء نے ان کے آنر میں جب بینکوٹ ہوسٹ کی شام کو، تو یہ بات انہوں نے ریپیٹ بھی، اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی تھی. ہمارا جو یعنی اور پھر جب ہم دوبارہ شیخ حسینہ کے دور میں گئے تو وہ تو بہت ہی چیلنجنگ یعنی ٹائمز تھے کہ 16 دسمبر، 21 فروری جو کہ لینگویج ڈے ہے، اور پھر 26 مارچ جو کہ ملٹری ایکشن کا ڈے تھا. تو یہ پیریڈ جو ہے جب آپ بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں ایز پاکستانی ڈپلومیٹ، تو یہ پورا عرصہ آپ کے اوپر ایک ہینگ کرتا ہے، اور آپ بہت اندر ٹریمینڈس پریشر ہوتے ہیں. اور خیر اب تو سچویشن بدل گئی اور شیخ حسینہ چلی گئی، کیونکہ اس زمانے میں تو ہمارے تعلقات اتنے خراب تھے کہ نہ کوئی فارن سیکرٹری لیول ٹاکس ہو سکتی تھی، نہ پرائم منسٹر. سارک نہیں ہوئی، سارک ہونا تھی 2016 میں پاکستان میں، وہ نہیں ہو پائی، بلکہ آج تک نہیں ہو پائی. اور اب جو یہ نئی گورنمنٹ آئی تو ڈاکٹر یونس جو تھے، جب ان سے ملاقات ہوئی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کی اور ہماری فارن سیکرٹری کی جو بائیلیٹرل کنسلٹیشنز تھی، تو وہاں یہ چیز یعنی ری ایٹریٹ کی گئی کہ بھائی آپ اپالوجی کریں. اور جب تک آپ اپالوجی نہیں کہیں گے، سچی بات یہ ہے کہ تعلقات میں وہ گرمی نہیں آئے گی جو کہ ہم چاہتے ہیں. Although things have improved a great deal, astronomical changes have come about, مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ ایشوز ہینگ کرتے ہیں. اور دوسرے بہاری کا ایشوز تھا، بہاریز اور ریپریشنز، وہ بھی انہوں نے کوئی $4 بلین، اب میں بڑھتے بڑھتے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہیں. بہاریز کا ایشو تھا، کیونکہ جب ہم پہلی دفعہ پوسٹنگ پہ تھے تو there would be interminable queues of Biharis seeking visas، جو کہ ہم نہیں دیتے تھے. اور پھر لیکن چودھری صاحب ایک نیا فینومینا دیکھنے میں آیا. جب لاسٹ پوسٹنگ تھی ہماری، ایک بھی بہاری نہیں آیا، ناٹ اے سنگل بہاری. بلکہ ہماری ایک دفعہ ہم کہیں شاپنگ کر رہے تھے تو ایک لڑکا نے شاید ہمیں پہچان لیا کہ ہم پاکستان ہائی کمشنر ہیں. تو اس نے بہت، یہ شیخ حسینہ کا زمانہ تھا، تو اس نے بہت ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں بہاری ہوں. ہم نے کہا اچھا تم کہاں پہ ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہیں ہوں. لیکن اب ہم نے میں اب بنگلہ سے، ایک بنگلہ عورت سے میری شادی ہو گئی ہے، بنگالی خاتون ہے ہماری فیملی، ہم زبان بولنے لگے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ٹوٹلی امیلگمیٹ کر لیا ہے. اور دیکھیے ایک وجہ ان کو پاکستان، ان کے بڑے جو ہیں وہ تو شاید ابھی بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن جو کہ اب قبروں میں پہل لٹکائے بیٹھے ہیں. اور جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کو کوئی there is no، they do not really look up to Pakistan now. وہ کہتے ہیں ہم یہاں سیٹل ہو گئے ہیں، ہماری شادی ہو گئی ہے. اور دیکھیے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ بنگلہ دیش was doing economically better than us، ان کا ٹکا جو تھا وہ ہمارے روپے کے مقابلے میں بہت بڑھ گیا تھا. جتنے بنگالی کراچی میں زیادہ تر لوگ تھے وہ سب بھاگ گئے، کیونکہ جو وہ پیسے یہاں سے بھیجتے تھے وہ ان کو یعنی بہت ہی کم ملتا تھا ڈالر کے مقابلے میں. تو لوگ اس موو کرتے ہیں جب ان کو اکنامک نیڈز ہوتی ہیں. اب چونکہ ان کی اکنامک نیڈز پاکستان کی طرف نہیں تھے، لہٰذا بہاری ایشو از kind of dying on its own. اب اس میں کوئی دم نہیں رہ گیا ہے.
اور دوسرے ڈومیسٹک پالیٹکس بھی تھی، کیونکہ جو بینگو بہاری آتے تھے جن کے لیے نواز شریف کے زمانے میں میاں چنو میں شاید ان کے گھر ور بنائے گئے، لیکن وہ رہے نہیں وہاں پہ، وہ چھوڑ کے سب کراچی آ جاتے تھے. تو یہاں پہ ڈومیسٹک ایشوز تھی کہ سندھیوں کو ایک نیچرلی آئی ایگری ود دیٹ کہ ان کا پوائنٹ تھا کہ بھائی اپنی پروونس میں اگر وہ مائنورٹی میں ہو جائے تو کیا فائدہ. تو یہ سارے ایشوز. لیکن ایک چیز جو بنگلہ دیش ایک پیراڈاکس ہے چودھری صاحب کہ لوگوں کی they are very very favorably disposed towards Pakistan despite all that has happened in 71. اور انڈیا سے ان کو ایک عجیب قسم کی نفرت ہے چونکہ انڈیا was breathing down their necks all this while شیخ حسینہ was ruling the country. وہ کہتے تھے کہ کنٹری تو یہ ایک another state بن گیا ہے، ایک انڈین اسٹیٹ ہے یہ. شیخ حسینہ نے اپنی sovereignty اور integrity سرنڈر کر دی ہے مودی کے حوالے. تو اور یہ بنگالی کی سائیکی ہے کہ they are very very nationalistic in their approach, so they could not take it from India. انہوں نے کہا ہم نے پاکستان کے اسی لیے پاکستان سے ہاتھ دھوئے تھے اسی وجہ سے کہ پاکستان was doing the same thing, not know what India is doing. تو لہٰذا ایک پوائنٹ جو اس کے ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یہی کہ despite all this they have this kind of attraction towards Pakistan. وہ پاکستان کو یعنی اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے، وہ اس کو میری بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. بلکہ میں آئی ول کوٹ ون پروفیسر، ان کا نام ہے زمان، ہی واز دی چیئرمین آف انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ ان ڈھاکہ یونیورسٹی. انہوں نے تو ایک کالم بھی لکھا تھا کہ جی ہمیں تو پاکستان سے کے ساتھ ایٹامک اس پہ جانا چاہیے اور ان سے مدد مانگنی چاہیے کہ بنگلہ دیش بھی بنائے اور پاکستان کی ہیلپ لے. یعنی اس حد تک وہ لوگ پاکستان کو سپورٹ کریں.